अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम आयतुल्लाह सैयद अब्दुल करीम रज़वी कश्मीरी के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात और करामात के बाब में जारी थी। हम आपकी खिदमत में बारहा एक मतलब बयान कर चुके हैं कि सैर व सलूक की वादी में, तहज़ीब नफ्स की वादी में इंसान के लिए उस्ताद का होना नहायत ही ज़रूरी है। मरहूम आयतुल्लाह रज़वी कश्मीरी इसी मतलब की तरफ इशारा करते हैं और इस बात को वाज़े करते हैं कि वो इंसान जो तहज़ीब नफ्स करना चाहते हैं, वो इंसान जो सैर व सलूक करना चाहते हैं, वो इंसान जो मारिफत नफ्स हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी उस्ताद की इक़्तिदा करें और किसी उस्ताद से ये तमाम मराहिल को सीखें। वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि इस सैर व सलूक की वादी में, इस तहज़ीब नफ्स और मारिफत नफ्स के मराहिल में जो आफ़ात इंसान के वजूद पर आती हैं, जो अवारिज़ इंसान के वजूद पर आते हैं और मुश्किलात इंसान पर आती हैं, और जो इंसान के वजूद में नफसानी ख्वाहिशात पाई जाती हैं, इन तमाम मराहिल में एक हाज़िक़ उस्ताद ही इंसान की तरबियत कर सकता है। कौन सा उस्ताद? ऐसा उस्ताद जो पहले ये तमाम मराहिल ख़ुद एक कामिल उस्ताद के हुज़ूर तय कर चुका हो। उसे तमाम इस वादी के फ़राज़ व नशेब का इल्म होता है, लिहाजा वो मरहला ब मरहला इंसान की रहनुमाई करता है और इंसान को गाइड करता है। हम आपकी खिदमत में आदाबुल मुतअल्लिमीन बयान कर चुके और बारहा इस मतलब की तरफ ताकीद कर चुके हैं कि उस आदाब मुतअल्लिमीन किताब के 30 दर्स बार बार सुने जाएं, उनको नोट किया जाए, अपनी ज़िंदगी का जो है वो उसे दस्तूरुल अमल करार दिया जाए कि हमने इस अंदाज़ में तहसील इल्म करनी है, तहज़ीब नफ्स करनी है, मारिफत नफ्स करना है, सैर व सलूक के मराहिल को इस तरतीब के साथ हमने तय करना है जिसे मरहूम ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए बयान किया है। अगर हम ख़ुद सराना तौर पर ख़ुद सरी करेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इल्म हासिल करना चाहेंगे, मारिफत नफ्स करना चाहेंगे, तहज़ीब नफ्स करना चाहेंगे, तो यकीनी बात है गुमराही हमारा मुक़द्दर बनेगी। लिहाजा बुज़ुर्गान ने जो रास्ता हमें तालीम दिया है, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उस रास्ते पर अमल करें और उन वज़ाइफ़ पर अमल करें और उन रहनुमा उसूलों को अपने लिए मशाले राह करार दें जिन्हें उलमा और बुज़ुर्गान ने हमारे लिए बयान किया है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमें उस्ताद नहीं मिलता। बारहा इस मतलब को मरहूम आयतुल्लाह बहजत से बयान कर चुके हैं कि मरहूम फरमाते थे कि जिस चीज़ का आपको इल्म है उस पर अमल करें, जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है वो आपके सामने ख़ुद ब खुद वाज़े आश्कार हो जाएगी। यानी खुदावंद मुताल आपको मजहूलात का इल्म अता करेगा, खुदावंद मुताल आपकी रहनुमाई करेगा। हत्ता मैं नकल कर चुका, मरहूम बहजत फरमाते थे कि ये दरो दीवार आपके लिए उस्तादी का किरदार अदा करेंगी और आपकी रहनुमाई करेंगी। बस औक़ात हमने देखा है कि हम जा रहे हैं, हमें दीवार के ऊपर नक्श, एक रिवायत, एक हदीस, एक मतलब ऐसे हमें नज़र आ जाता है कि जो आज से पहले हमने कभी मुशाहिदा नहीं किया। यानी इस दीवार पर भी हमने उस हदीस को पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन आज हम जा रहे हैं तो हमारे सामने ये हदीस आ गई है और हमें इस हदीस को तिलावत करने से अपने वजूद के अंदर मौजूद एक मुश्किल का इल्म हो गया है। लिहाजा इस हदीस पर अगर हम अमल करें तो वो हमारे वजूद में जो मुश्किल है वो ख़ुद ब खुद बरतरफ हो जाएगी। ये है वो दीवार की रहनुमाई कि जिसकी तरफ मरहूम आयतुल्लाह बहजत इशारा फरमाते थे। एक और तरीक़ा है कि जिसके ज़रिए से इंसान को अपने वजूद में मौजूद मुश्किल का इल्म हो जाता है और वो है तरीक़ा इल्हाम। इल्हाम किसे कहते हैं? यानी खुदावंद मुताल एक सालिक के क़ल्ब पर, एक आरिफ के दिल पर एक ख़बर को, एक हकीकत को,
الہام کی صورت میں ظاہر کر دیتا ہے، یعنی خداوند متعال اس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ یہ آپ کی مشکل ہے، اس مشکل کو اپنے وجود سے برطرف کریں۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ انسان ان مراحل کو طے کرے، یعنی انسان ان آداب کی رعایت کرے جنہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ یعنی اگر انسان حرکت کرے گا تو خداوند متعال کی طرف سے اس پر برکت نازل ہوگی۔ اب یہ الہام بنیادی طور پر دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک توجہ کے ذریعے سے، یعنی انسان کے وجود میں کون سی مشکل ہے، انسان توجہ کرتا ہے اور اس توجہ کے نتیجے میں انسان کے وجود میں موجود مشکلات اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم نقل کر چکے کہ مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے مرحوم آیت اللہ مصطفیٰ خمینی نے سوال کیا کہ میرے بابا نے ایران میں ایک خواب دیکھا تھا اور انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ بتائیں وہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ مرحوم آیت اللہ جو ہے وہ کشمیری نے توجہ کی اور اس توجہ کے نتیجے میں ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں کیا خواب دیکھا تھا، لہٰذا بیان کر دیا۔ یہ وہ الہام ہے کہ جس کی طرف توجہ سے آیت اللہ کشمیری پہنچے۔ دوسری الہام کی قسم وہ ہے کہ جو بغیر توجہ کے انسان کو حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان کی اس مطلب کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن خداوند متعال نے انسان کے وجود پر ایک حقیقت کو ظاہر کر دیا، آشکار کر دیا اور انسان کو بتا دیا کہ حقیقت کیا چیز ہے، تاکہ اس کی روشنی میں انسان اپنا راستہ جو ہے وہ تلاش کرے۔ اب یہ جو دو قسمیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، ایک توجہ کے ذریعے سے عارف کے قلب پر ایک حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور ایک بغیر توجہ کے کسی انسان کے قلب پر ایک حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں قسمیں آگے جا کر مزید دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں کہ جسے بیان کیا گیا ہے علماء کی طرف سے۔ ایک یہ رحمانی ہے اور ایک شیطانی ہے، یعنی انسان توجہ کرتا ہے اور اس توجہ رحمانی کے نتیجے میں انسان کے وجود پر ایک حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، یا الہام رحمانی کے نتیجے میں انسان کے وجود میں ایک حقیقت جو ہے وہ منکشف اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور دوسری قسم اگر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ توجہ شیطانی کے نتیجے میں انسان کے وجود میں ایک حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، یا الہام شیطانی کے نتیجے میں انسان کے سامنے ایک حقیقت جو ہے وہ منکشف ہو جاتی ہے۔ تو ٹوٹل ہمارے سامنے یہ چار قسمیں ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ میرے یہ جو توجہ کے نتیجے میں حقیقت میرے قلب پر منکشف ہوئی ہے، یا الہام کی صورت میں میرے قلب پر ایک حقیقت واضح اور آشکار ہوئی ہے، یہ الہام جو ہے یہ اور توجہ جو ہے یہ الہام اور توجہ رحمانی قسم سے تعلق رکھتا ہے یا شیطانی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس مطلب کو درک کرنے کے لیے بہت سے ایسے افراد جو سیر و سلوک کی وادی میں بھی قدم رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے مجتہد بھی ہیں، ایسے افراد کے لیے بھی اس فرق کو جاننا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ اور وہ افراد کہ جو اصلاً اجتہاد کے مراحل میں داخل ہی نہیں ہوئے، ان کے لیے تو بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور اپنی حضور میں قبول کرنے کے لیے جس چیز کو شرط قرار دیتے تھے وہ اجتہاد تھا، کہ جائیں پہلے جا کر مجتہد بنیں، بعد میں آئیں سیر و سلوک کی وادیوں کو طے کریں۔ اور ہم نے عرض کیا کہ تنہا شاگرد جیسے مرحوم آیت اللہ قاضی نے اپنی خدمت میں اجتہاد سے پہلے ایکسیپٹ کیا، وہ مرحوم آغا عبد الکریم رضوی کشمیری تھے۔ گو کہ یہ مجتہد مسلم بعد میں بن گئے تھے، لیکن آغا قاضی کی زندگی میں جب یہ آخری 5 سالوں میں آئے تھے تو اس وقت مرحوم عبد الکریم رضوی کشمیری کا سن 20 سال سے کم تھا، لہٰذا اس وقت وہ مجتہد مسلم نہیں ہوئے تھے اور ابھی تحصیلی مراحل کو طے کر رہے تھے۔ تو مرحوم عبد الکریم رضوی کشمیری ان تمام مراحل کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا عرفاء کے لیے، ایسے عرفاء جو خود مجتہد ہیں، ان کے لیے بھی اس بات کو کشف کرنا کہ میرے اوپر یہ جو الہام ہو رہا ہے یہ الہام شیطانی ہے یا الہام رحمانی ہے، بہت دشوار ہوتا ہے۔ اور وہ افراد جو عوام الناس ہیں، جنہوں نے علم دین کے ان تمام مراحل کو طے نہیں کیا ہے، جو فقہ اسلامی کو نہیں جانتے ہیں، جو دین اسلام اور اصول
اصول اعتقادات شیعہ کو نہیں جانتے، ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ اس فرق کے قائل ہو جائیں اور اس کو یہ فرق معلوم ہو جائے کہ کون سا رحمانی ہے اور کون سا شیطانی ہے۔ لہٰذا اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مرحوم عبدالکریم رضوی کشمیری فرماتے ہیں کہ استاد کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے کہ جو انسان کی رہنمائی کرے، جو انسان کی ہدایت کرے اور انسان کی تربیت کرتے ہوئے اسے بتائے کہ کون سا الہام رحمانی ہے، کون سا الہام شیطانی ہے، اسے باقاعدہ ذکر و اذکار کی تعلیم دے، اسے باقاعدہ اس کے نفس میں موجود خامیوں کی طرف متنبہ کرے اور اس کی ایک ایسی انداز میں تربیت کرے کہ وہ کمال تک فائز ہو سکے۔ لہٰذا استاد کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کو استاد نہیں مل رہا تو مرحوم آیت اللہ بہجت کا نسخہ یاد رکھیں، وہ چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں اس پر آپ عمل کریں، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے وہ خدا آپ کی خدمت میں خود آپ کو علم دے گا۔ لہٰذا ہم بارہا عرض کر چکے کہ یہ احادیث کا نچوڑ ہے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے نورانی کلام میں ہمیں یہ مطالب وافر مقدار میں مل جاتے ہیں کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، وہ شخص جو عمل کرے گا اس چیز کے اوپر جسے وہ جانتا ہے تو خداوند متعال اس کے سامنے مجہولات کو معلومات میں تبدیل کر دے گا اور اب یہ انسان عالم ہو جائے گا اس چیز کا جسے یہ نہیں جانتا تھا۔ اب وہ عالم کیسے ہوگا؟ مرحوم بہجت یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ در و دیوار آپ کے لیے جو ہے وہ استاد کا کردار ادا کریں گی۔ حتیٰ کہ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ ہمارے دوست عزیز آغائے باقری کو آیت اللہ بہجت نے یہ کہا تھا کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، میں خود آؤں گا اور آپ کی رہنمائی کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، آپ اپنے اندر آمادگی پیدا کریں ان معارف کو ایکسیپٹ کرنے کی، قبول کرنے کی۔ استاد کی کمی نہیں ہے، استاد ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ صبح نماز فجر کے بعد گھر کی چھت پر مباحثہ کیا کرتا تھا۔ ایک روز میرے اوپر جو ہے وہ ایک نیند کا ایک غلبہ طاری ہوا کہ میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ میرے بھائی الہی طباطبائی موجود ہیں اور ان کے ساتھ حضرت ادریس موجود ہیں۔ میرے بھائی کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں اور حضرت ادریس گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کی گفتگو اور ان کی آواز میرے بھائی کے ہونٹوں سے خارج ہو رہی ہے اور میرے بھائی سے آواز نکل رہی ہے، اور مجھے بہت سارے ایسے معارف حضرت ادریس سے ملے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ادریس علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کہاں اور علامہ طباطبائی کہاں، اور وہ گھر کی چھت کہاں، اور پھر وہ آغا الہی طباطبائی سے وہ مطالب آغا محمد حسین طباطبائی تک منتقل ہونا، یہ ایک عجیب بات ہے۔ یہ اس کے علاوہ علماء کے متعدد واقعات ہیں، متعدد۔ آپ دیکھیں آغا شیخ حسن علی اصفہانی، ان کی زندگی میں آپ اس چیز کو مشاہدہ کر لیں کہ وہ شخص جو گنہگار ہے اس رات کو آدھی رات کو اس کے بستر پر پہنچتے ہیں اور اسے بیدار کر کے کہتے ہیں کہ یہ بات جو تم کر رہے تھے یہ درست نہیں تھی، یعنی اسے تربیت کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہاں پر ایک شخص کا ایک خارق العادہ طریقے سے وہاں پر پہنچنا اور شاگرد کو متنبہ کرنا یا شخص کو متوجہ کرنا کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ یا الہام شیطانی سے متعلق آپ دیکھیں شیخ حسن علی اصفہانی سے متعلق وہ بینک کا ملازم ہے، وہ بینک کا ملازم کہتا ہے کہ مجھے ایک آواز آئی اور اس آواز نے مجھے کہا کہ فلاں جو ہے نا وہ اکاؤنٹ تم کھول دو۔ میں نے وہ اکاؤنٹ کھول دیا۔ پھر کہا کہ فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دو، میں نے ڈال دیے۔ کہا فلاں آدمی آئے گا اس کو اتنے پیسے نکال کر دے دینا، میں نے دے دیے۔ متعدد مرتبہ وہ مجھے ایک آواز آتی تھی، وہ مجھے حکم دیتی تھی، میں اس حکم کی تکمیل کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آواز کس کی ہے، وہ کون شخص ہے اور وہ مجھے یہ کیوں پیغام دے رہا ہے، مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی، لیکن جس طرح سے وہ کہتا تھا میں اس طرح سے کرتا جاتا تھا۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے، اگر شیخ حسن علی اصفہانی سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آتا ہے شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس، شیخ حسن علی اصفہانی جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ الہام شیطانی ہے، لہٰذا اس کو متنبہ کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کو ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دے گی، اور دوبارہ اسے وہ دوبارہ کوئی آواز سنائی نہیں دی گی۔ متعدد واقعات ہیں۔
مرحوم آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری سے متعلق بھی متعدد واقعات جو یہی جنبہ الہامی رکھتے ہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، بارہا بیان کر چکا ہوں، پھر بھی آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ وہ افراد جنہوں نے ان ماجرا کو یا ان واقعات کو نہیں سنا وہ متوجہ ہو جائیں۔ نجف اشرف میں مسجد طرقہ ایک مسجد ہے جس میں مرحوم رضوی کشمیری درس پڑھایا کرتے تھے۔ ایک طالب علم درس میں پہنچنے کی عجلت کی خاطر، وقت کی تنگی کی خاطر جنابت کی حالت میں بغیر غسل کے وہ مسجد میں درس میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی پہنچتا ہے آیت اللہ رضوی کشمیری جو درس پڑھا رہے ہیں وہیں سے بلند آواز میں اسے کہتے ہیں کہ بغیر غسل جنابت کیے درس میں آنا درست نہیں ہے۔ فوراً وہ طالب علم الٹے پاؤں سے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ اگر رضوی کشمیری کو کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ الہام رحمانی ہے۔ اب یہ توجہ نفس سے آغا کشمیری کو حاصل ہوا یا خداوند متعال کی طرف سے آغا رضوی کشمیری کے اس قلب کے اوپر یہ بات خطور کر دی گئی کہ اس طالب علم کو متوجہ کیا جائے کہ یہ واپس چلا جائے۔ یہ تہران کا واقعہ ہے۔ آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی فیملی انہیں تہران کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیتی ہے۔ ڈاکٹر آتا ہے، وزٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آیت اللہ رضوی کشمیری کثرت سے سگریٹ پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے وجود میں کچھ مشکلات ہیں اور بیماریوں کا جو حملہ ہے وہ اس کا بنیادی عامل جو ہے وہ سگریٹ ہے اور تمباکو نوشی ہے۔ اگر رضوی کشمیری سے کہتے ہیں کہ آپ سگریٹ نہیں پیا کریں تو آغا کشمیری کہتے ہیں کہ یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ حکم بے ایمانہ یعنی اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقہی تعلیمات میں سگریٹ پینا حرام نہیں ہے، یعنی حکم نہیں ہے کہ آپ سگریٹ نہ پیا کریں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر فلاں مجتہد آپ کو کہے کہ سگریٹ نہ پیو تو پھر اس کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ تو آیت اللہ رضوی کشمیری چونکہ خود مجتہد تھے، کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، اور آپ کو یہ بات علم ہونی چاہیے کہ مجتہد کے اوپر تقلید کرنا حرام ہوتا ہے، وہ کسی کی تقلید نہیں کر سکتا ہے۔ مجتہد اپنے استنباط پر اور اپنے فتوے پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ لہٰذا پھر آیت اللہ رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ حکم نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی چونکہ میں اس مجتہد کی تقلید نہیں کرتا ہوں، میرے لیے اپنا جو ہے وہ استنباط حجت ہے، لہٰذا اسلامی تعلیمات میں سگریٹ نوشی کی حرمت کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ کا ولی امر آپ کو کہے سگریٹ پینے کے لیے، اور اس کی مراد وہاں پر یہ تھی ڈاکٹر کی کہ اگر آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا ایسا کوئی مجتہد کے جو ولایت فقی رکھتا ہے اور ولی امر کی حیثیت سے آپ کو حکم دے رہا ہے تو کیا آپ اس کی اطاعت کریں گے؟ اور یہاں اس بات میں گریز کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ آیے عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم سے ہمارے فقہا ولایت فقی کو استنباط کرتے ہیں، اور وہ حاکم شرع جو باقاعدہ اسلامی نظام کی باغ دوڑ کو سنبھال رہا ہوتا ہے اسے ولی امر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ فقہی بحث ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ولایت فقی سے متعلق جو گفتگو کر چکے ہیں، دو مختلف گفتگو ہیں۔ ایک باقاعدہ وہ جو حوزہ علمیہ کم المقدسہ کے نصاب کا حصہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، البتہ ناقص ہے، اسے کامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت فقی بھی ہم بیان کر چکے ہیں اور وہ بھی ناقص ہے، انشاءاللہ اسے بھی ہم کامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ بات آپ کی طرف متوجہ آپ کو کروا دوں کہ وہ ولایت فقی جو معاشرے میں بیان کی جاتی ہے وہ اس سے مختلف ہے کہ جو ہمارے فقہا نے بیان کیا ہے، یعنی جس کی طرف امام خمینی نے اشارہ کیا ہے یا جس کی طرف باقاعدہ نصاب حوزہ علمیہ میں جو ولایت فقی بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے علماء عجیب و غریب ولایت فقی بیان کرتے ہیں، وہ انہی سے سیکھیں، اس سے علماء کا اور فقہا کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا وہ مورد بحث اور مورد گفتگو ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ کا ولی امر آپ کو حکم دے تو کہا کہ اگر وہ مسکرا کے کہے تو پھر تو کوئی بات ہے، لیکن اگر وہ غصے میں اور عصبانیت میں اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے مجھے دیکھے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی پھر آغا رضوی کشمیری اشارہ کرتے ہیں کہ پھر ہم عصبانی ہو جائیں گے اور پھر ہماری جو ایک اپنی ولایت ہے وہ باہر ظاہر ہوگی اور پھر ممکن ہے وہاں پر تزاحم پیش آئے، اور وہ ایک بحث ہے تزاحم ولایت تھا تو اس میں اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ کو امام زماں کہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ کہا اگر امام زماں حکم کریں کہ تو ان کا حکم تو سر آنکھوں پر ہے، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ یہ ماجرا ختم ہوا، یہ پہلا تعارفی
جو ہے وہ گفتگو تھی ڈاکٹر کی اور آغا رضوی کشمیری کی۔ ڈاکٹر نہیں جانتا ہے کہ آیت اللہ رضوی کشمیری کون ہیں، کیا ہیں کیا نہیں، وہ سمجھتا ہے ایک عام مولوی صاحب ہے، کوئی آیا ہے علاج کے لیے، لہٰذا وہ اس کا علاج کر رہا ہے۔ اگلے روز پھر وہ ڈاکٹر راؤنڈ پہ آتا ہے اور آغا رضوی کشمیری کو بستر پر لیٹے ہوئے مشاہدہ کرتا ہے اور ان کا علاج کرتا ہے۔ اب یہاں ڈاکٹر جو ہے نا وہ ایک چھیڑخانی کرتے ہوئے آغا رضوی کشمیری سے کہتا ہے کہ آپ مولویوں کو تو صرف خواتین کے حیض و نفاس کے مسائل کا علم ہے، اس کے علاوہ تو آپ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں آغا رضوی کشمیری کو غصہ آتا ہے ڈاکٹر کی بات پہ، لہٰذا ان کے قلب پر وہ الہام رحمانی طاری ہوتا ہے، لہٰذا اپنی صنف روحانیت کی جو ہے وہ دفاع میں آغا رضوی کشمیری اس ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ تم جو اس نرس کے عاشق ہو چکے ہو اور اس کو اپنی طرف جو ہے وہ جذب کرنا چاہتے ہو اور یہ تمہاری بات نہیں مان رہی ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ آخوندوں کو کسی بات کا علم نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر اچانک جب یہ بات آغا رضوی کشمیری سے سنتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا ہے، بغیر کچھ کہے فوراً وہاں سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے، یعنی اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی غلط عالم دین سے جو ہے نا وہ غلط مزاح کر دیا اور غلط بات اس کو میں نے کہہ دی کہ آپ کو صرف حیض و نفاس کے مسائل کا علم ہے اور آپ لوگ کسی چیز کو نہیں جانتے، جبکہ یہ عالم مجھے اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے کہ جو میرے اور اس نرس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا۔ ایک اور ماجرا کہ آغا رضوی کشمیری اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور سکوت کا ایک عالم طاری ہے۔ اچانک آغا رضوی کشمیری اپنا سر بلند کر کے ایک شاگرد سے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کے اوپر ابھی ایک بہت ہی بڑا غم طاری ہوا ہے۔ وہ طالب علم کہتا ہے کہ میری ماں کے اوپر کوئی غم طاری ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ تو اب وہ طالب علم اضطراب میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کوئی وسائل ارتباطی موجود نہیں ہوتے کہ جس کے ذریعے سے فوراً اپنی والدہ کو SMS کرے، کو فون کرے۔ ظاہر ہے قدیمی دور ہے اور یہ سہولیات اس وقت موجود نہیں تھی، اور ظاہر ہے وہ قم المقدسہ میں بھی زندگی نہیں کرتی تھی، کہیں دور کسی شہر میں زندگی بسر کیا کرتی تھی، لہٰذا یہ طالب علم جب اپنے ان امور سے فارغ ہوتا ہے اور اپنے شہر واپس جاتا ہے، اپنی والدہ سے گفتگو کرتا ہے، اس کے ذہن میں وہ واقعہ آغا رضوی کشمیری کا اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ والدہ اپنی گفتگو میں اور اپنی اس بیٹے کی غیر موجودگی میں اپنی آپ بیتی اور اپنی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے اسی غم کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ فلاں روز میرے لیے ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ آیا اور میرے اوپر بہت مصیبت آ گئی۔ تو بیٹے کا ذہن فوراً متوجہ ہوتا ہے کہ اسی لمحے آغا رضوی کشمیری نے کہا تھا کہ تمہاری ماں کے اوپر ابھی ایک غم آیا ہے۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ وہی الہام رحمانی ہے جو آغا عبدالکریم رضوی کشمیری کے سامنے جو ہے وہ منکشف ہوا۔ یا ایک اور ماجرا آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں کہ آغا عبدالکریم رضوی کشمیری نجف اشرف عراق سے کربلا معلیٰ زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ وہاں بس میں اور مسافر پہلے سے سوار ہیں۔ آغا رضوی کشمیری جیسے ہی اس بس میں سوار ہوتے ہیں تو دو نوجوان آغا رضوی کشمیری کو دیکھ کے، چونکہ پہچانتے تو نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب آیا ہے، لہٰذا وہ علماء کی جو ہے نا وہ توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو کر رہے ہیں اور باتوں باتوں میں ہی علماء کے اوپر جو ہے وہ نقطے لگا رہے ہیں، طعنے دے رہے ہیں علماء کو اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ آغا عبدالکریم رضوی کشمیری کو ان کی یہ باتیں سن کر طیش آتا ہے، لہٰذا فوراً آگے بڑھتے ہیں اور انہی دو نوجوانوں میں سے ایک جوان کے کان میں ایک بات کہتے ہیں اور اسے کسی گناہ کے بارے میں متوجہ کراتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں فلاں گناہ موجود ہے اور تم علماء کے بارے میں بات کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یہ بات کہتے ہیں اور واپس اپنی سیٹ پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ نوجوان تو ایسے جیسے اس کو کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو اور وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ کربلا پہنچتے پہنچتے وہ کوئی کلام نہیں کرتا، بالکل خاموش اور تعجب اور حیرت میں وہ مبتلا ہے۔ جیسے ہی کربلا پہنچتے ہیں تو وہ بس سے اترتے ہی آغا عبدالکریم رضوی کشمیری کے قدموں میں گر جاتا ہے اور آغا رضوی کشمیری سے اپنے اس جو توہین اس نے انجام دی تھی اس پہ معذرت خواہی کرتا ہے، اس پہ معافی تلافی کا مطالبہ کرتا ہے اور آغا رضوی کشمیری سے کہتا ہے کہ مجھے بتائیں میں اس گناہ سے کیسے نجات حاصل کروں۔ تو آغا عبدالکریم رضوی کشمیری حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الاف التحیۃ و ثنا کے حرم مطہر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اگر نجات چاہتے ہو تو سفینۃ الحسین اسرعھا، جاؤ حسین ابن علی کی بارگاہ میں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کا مطالبہ کرو، وہی آپ کو نجات دلا سکتے ہیں۔ یہ واقعات اس طرح کے بہت عبدالکریم رضوی کشمیری کی زندگی میں ہیں اور ہم ابھی اس زندگی کے اور ان حالات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔
آخر میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ انسان جب معرفت نفس کرتا ہے، جب انسان سیر و سلوک کی مراحل طے کرتا ہے، جب انسان تہذیب نفس کے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے، تو اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدارج عالیہ طے کرے۔ ہم نے 50 سال زندگی بسر کر لی، ہم نے 60 سال زندگی بسر کر لی، لیکن ابھی تک نہ ہمیں معرفت نفس حاصل ہوئی ہے، نہ ہم نے مدارج عالیہ طے کیے ہیں، اور ہم ابھی تک مشکلات میں مبتلا ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی کوئی ایسا استاد ملنا چاہیے جو ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں مدارج عالیہ کی طرف رہنمائی کرے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں اکثر خیال آتا ہے، اکثر جو ہے نا وہ ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ ایسے ہی سوالات کچھ لوگوں نے عبدالکریم رضوی کشمیری سے بھی کیے اور کہا کہ ہم جو اس زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک ہم کسی مقام پر نہیں پہنچے، اور ابھی تک ہم نے معرفت نفس حاصل نہیں کی ہے، ابھی تک ہم نے خداوند متعال کی معرفت حاصل نہیں کی ہے، ابھی تک ہم نے سیر و سلوک نہیں کیا، آپ ہمیں بتائیں اب ہم کیا کریں؟ تو آغا عبدالکریم رضوی کشمیری انہیں ذکر دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ کثرت سے استغفار کرو اور کثرت سے ذکر یونسیہ انجام دو، آپ کی یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری ایسے افراد کو جو تازہ سیر و سلوک کی وادی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، انہیں مشورہ دیا کرتے تھے کہ روزانہ 1001 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کا تکرار کریں۔ ہر روز 1001 مرتبہ ایک خاص جگہ پر بیٹھ جائیں، خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کا تکرار کریں۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی کا آنا یقینی ہے۔ وہ افراد جو باقاعدہ 1001 مرتبہ جو ہے وہ استغفار کر چکے ہیں، اب آگے چاہتے ہیں ذکر کے لیے، تو ایسے میں عبدالکریم رضوی کشمیری انہیں کہا کرتے تھے کہ روزانہ 30,000 مرتبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، خداوند متعال آپ کے لیے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرضوں میں مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خزانہ غیب سے اس کے قرضے ادا ہو جائیں، تو روزانہ 3000 مرتبہ متوجہ ہو خداوند متعال کی طرف اور ذکر کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، خداوند متعال اس کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ذکر یونسیہ ہم عرض کر چکے آپ کی خدمت میں مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، کہ وہ فرماتے تھے کہ سحر کے وقت سجدے کی حالت میں 400 مرتبہ ذکر یونسیہ کو انجام دیا جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سجدے کی حالت میں 400 مرتبہ اس ذکر یونسیہ کو انجام دے۔ لیکن مرحوم عبدالکریم رضوی کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کے ساتھ ذکر یونسیہ کو انجام دیں، چونکہ اگر انسان عمر گزر چکی ہے اور اب وہ چاہتا ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک اور خداوند متعال کی طرف توجہ چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے اجتناب چاہتا ہے اور معافی تلافی کے لیے خداوند متعال کے حضور آنا چاہتا ہے، تو ذکر یونسیہ سے بہتر کوئی ذکر اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے باب میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔